स्टेज पे जलवा फरमा खुतबा उलमा को मेरा सलाम है और यहाँ आप लोगों का आने के लिए शुक्रिया। देखने वाले, सुनने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, इल्म सीखने वाले और सिखाने वालों को मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा टीचर हूँ। मैं जो समझता हूँ वो बात ये है कि मुसलमानों के लिए एक अहम मसला उनकी आइडेंटिटी और उनका अपनी तारीख पर यकीन का है। हम इस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। यकीन हमें हमारे दिलों में उम्मीद पैदा करता है और उम्मीद इंसानों के लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे इंसानों के लिए जिंदा रहने के लिए सांस। मेरी बात पे गौर करिएगा। यकीन उम्मीद पैदा करता है और उम्मीद किसी भी इंसान के लिए, किसी कौम के लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। या मैं ये कह सकूं आपसे, जिस तरह इंसान सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही कोई कौम, कोई शख्स, कोई जमात या कोई फर्द वो अपनी कामयाबी की उम्मीद किए बगैर कामयाब नहीं हो सकता। हमारा एक दूसरा मसला है वो ये है कि हम लोग का जो इस्लाम से ताल्लुक है, जो दीन से ताल्लुक है, वो रिवायत और विरासत के लिहाज से ज्यादा है बनिस्बत इसके भी शौरी लिहाज से कम है। यानी कि हम लोग पहले दौर में मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दीन के साथ अपना ताल्लुक शौरी तौर पे कायम करना चाहते हैं या करते हैं, वो बहुत थोड़े से हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का दीन इंसानों तक पहुंचाते हैं और वो इंसान जो आगे बढ़कर उस दीन को कबूल कर लेते हैं वो मुसलमान होते हैं। और एक मुसलमान के कंधों पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारी है इंसानी नस्ल को अमन बख्शने की। वो जिम्मेदारी है इंसानी नस्ल को जहालत के अंधेरों से निकालकर तालीम की दुनिया की सैर कराने की। वो जिम्मेदारी है इंसानों को अच्छाई का हुक्म करने की और बुराई से रोकने की। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ताल्लुक हमारे दीन के साथ शौरी तौर पर हो। अगर हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ शौरी तौर पर हो तो सिर्फ हमारी जुबान से इस्लाम का इकरार नहीं होगा, हमारे अमल से, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से इस्लाम का इजहार होगा। यानी तब आपका जो किरदार है वो इस्लामी किरदार होगा, जो आपका अखलाक है वो इस्लामी अखलाक होगा। मैं इसकी एक बात यकीनी तौर पर पेश करता हूं आपके सामने। अगर मैं कहूं कि आज तक जितने लोगों ने दीन के साथ शौरी ताल्लुक कायम किया है, यकीनन उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल है, तो मेरी इस बात से किसी को शक नहीं होगा। E.W. आर्नोल्ड अपनी किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें हम हिंदुस्तान में गरीब नवाज भी कहते हैं मुसलमान, और उनके जैसे दीगर औलिया और सूफिया जिन्होंने हिंदुस्तान में, भारत में लोगों को इस्लाम का मैसेज दिया था, लोगों को मुसलमान किया था, वो अपने पुरअमन तरीके, अपने अखलाक और अपने किरदार से किया है। इसके साथ आज का मेरा जो मौजू है वो है शौरी याफ्ता मुसलमान। मैंने क्या किया है, मैंने तारीख से कुछ वाकयात निकाली जो मैं आपके सामने पेश करूंगा आज के क्राइसिस से। उससे पहले मैं अरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी कहते हैं, उनकी एक बात पेश करना चाहता हूं। अरस्तु जो कि प्लेटो यानी अफलातून का शागिर्द था और सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट का उस्ताद भी है। अरस्तु की तरफ एक बात मंसूब की जाती है। वो बात ये है कि अरस्तु ने नौजवान और बूढ़ों के दरमियान एक फर्क बताया। वो फर्क क्या है, वो फर्क सुनिए। अरस्तु कहते हैं कि नौजवान वो लोग हैं जो आने वाले कल की बात करें और बूढ़े वो लोग हैं जो हमेशा पीछे की ही बात करते हैं। जब हम अपनी तारीख बयान करते हैं तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि हम बूढ़ों का रवैया अपनाकर कहीं तारीख में गुम ना हो जाए। हम ये ना भूलें हिस्ट्री इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मैं आज कोशिश करूंगा कि हम आने वाले कल की बात करें। यानी देखिए तारीख क्या करती है। तारीख आपके सामने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है। इस डेटा के आधार पर आप अपनी क्राइसिस का, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए
آپ ایسی تھیوریز ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ایسے لاز کریٹ کرتے ہیں جس سے آپ ان پریشانیوں سے نکل سکیں. لیکن ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ کہ جب فریب پسند قومیں سیاسی غلبہ پا لیتی ہیں تو وہ آپ کی تاریخ کو مسخ کر دیتی ہیں, آپ کی تاریخ کو برباد کر دیتی ہیں, بگاڑ پیدا کرتی ہیں. وہ چیخ چیخ کے آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں, تم کچھ نہیں ہو, تمہارے باپ دادا کچھ نہیں تھے, تمہارے سارے خواب جھوٹے ہیں اور چھوٹے ہیں. وہ آپ کے پیغمبروں کو جادوگر کہتی ہیں, وہ آپ کے اولیاء کو ٹھگ کہتی ہیں, اور وہ آپ کے علماء کو جاہل کہتی ہیں. یعنی میں اس طرح آپ سے بتانا چاہوں, آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ ایک گیدڑ کو ایک شیر کا بچہ ملا جس کو وہ جنگل لے کے چلا گیا, اور اس نے وہاں اس شیر کے بچے کو بکریوں کے درمیان چھوڑ دیا. وہ بچہ ان بکریوں کے درمیان پلا بڑا ہوا اور اپنی شیریت کو بیٹھا. ایک دن اسے پیاس لگی, پیاس تو روز لگتی تھی لیکن وہ دن ایک خاص دن تھا جس دن اسے پیاس لگی اور وہ جھرنے میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پینے گیا. جب اس نے صاف جھرنے کے پانی میں اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی شیریت جاگ اٹھی. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اسے غور کر لیں, اسے غور و فکر کریں. کسی بھی قوم کے لیے اس کی تاریخ وہ صاف جھرنے کا پانی ہے جس میں وہ قوم اپنی تصویر دیکھتی ہے, جس میں وہ قوم یہ دیکھتی ہے, اسے ان سوالوں کا جواب ملتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ کہاں سے آئی ہے, اسے کہاں جانا ہے. جب تاریخ ہمیں یہ بتا دے کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے, تو آنے والے مقصد کے لیے جہاں ہمیں جانا ہے, جو ہمارا مقصد ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور نہ پوچھیں تو میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اس کی تیاری کب سے کرنی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بیٹر فیوچر کی تیاری اپنے آج سے کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنا حال سنوار لیجیے, اور آپ کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے یہ آپ کو آپ کی تاریخ بتا دیں گی. وہ چھوٹے چھوٹے ایفرٹ اپنی لائف میں ایڈ کرنا شروع کر دیں جس سے کہ آپ اپنے مقصد کو پا سکیں. اگر آج ہم یوروپ کو تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ یوروپ تعلیم کے میدان میں ایک اونچائی پر ہے, ایک کامیابی کی شکر پر ہے, تو یونی رینک کے مطابق, یونی رینک کی ویب سائٹ اس کے مطابق اکیلے یوروپ میں 2700 سے بھی زیادہ یونیورسٹیز ہیں, ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. صرف اکیلے انگلینڈ میں 80 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں, اور جہاں یوروپ میں 2000 کے قریب پبلک یونیورسٹیز ہیں, یعنی ایسی یونیورسٹیز ہیں جسے اسٹیٹ رن کرتی ہے, جسے گورنمنٹ رن کرتی ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے انسانوں پہ, اور ہونا چاہیے, کیا یوروپ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے؟ کیا یوروپ میں کبھی کوئی زوال نہیں آیا؟ کیا یوروپ شروعات سے ایسا ہی رہا ہے, ایسے ہی اونچائیوں پر رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً نہیں ہے. میں اس کے لیے جان ولیم ڈریپر, جن کی کتاب ہے ہسٹری آف دا کنفلکٹ آف ریلیجن اینڈ سائنس, ان کی کتاب سے ایک عبارت پیش کرتا ہوں. جان ولیم ڈریپر یوروپ کے ڈارک ایجز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوروپ ایک بیابان, ایک بیراہ جنگل تھا جہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں, اور ان کے امیروں کی, ان کے عمرہ کی حال, ان کا حال ایسا تھا کہ وہ ہاتھ بچھا کر بیٹھتے تھے اور بھینس کے سینگ میں شراب پیتے تھے. صفائی کا کوئی نظام نہیں تھا. اور میں آگے کی جو بات کہہ رہا ہوں مزے کی بات بھی ہے. یوروپ میں نہانا اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ جب فریڈرک سیکنڈ پر, جو جرمنی اور سسلی کا بادشاہ تھا, جب کفر کا فتویٰ پاپا روم نے لگایا, تو جو اس کفر کے فتوے کے جو الزامات تھے, اس الزام میں یہ بھی الزام تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے. اسے ڈاکٹر غلام بخش جیلانی نے اپنی کتاب یوروپ پر اسلام کے احسانات میں بھی نقل کیا ہے. اس کے آگے ایچ.جی. ویلز, یہ آتھر ہے, اپنی کتاب A Short History of the World میں کہتے ہیں کہ مغربی یوروپ میں کوئی بھی نظام, کوئی بھی قانون, کوئی اتحاد کا نام و نشان تک موجود نہ تھا. 500 سال کا زمانہ رہا ہے یوروپ کے لیے, یا اس سے بھی کچھ زیادہ, جس میں یوروپ بربریت, وحشت اور جہالت کے اندھیروں میں گم تھا. رابرٹ بیفورڈ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ جو یوروپ اتنا وحشی تھا, جہاں انسانیت تار تھی, وہاں ایسا کیا ہوا کہ یوروپ کی ترقی یافتہ ہو گیا؟ 8ویں صدی میں مسلمان اسپین پہنچے. جب مسلمان اسپین پہنچے تو اپنے ساتھ درجنوں علوم لے کے اپنے ساتھ ہسٹری, فلسفی, تھیولوجی, سائنس اور لٹریچر اور لینگویج, سارے علوم لے کے گئے. رفتہ رفتہ یہ علوم 12ویں صدی تک یوروپ میں پھیل گئے. جب یہ یوروپ میں پھیل گئے تو 16ویں صدی تک یوروپ میں اس کا جب شوق پیدا ہوا, جسے یوروپ کے حیات ثانیہ کہا جاتا ہے,
اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے رابرٹ بریکارڈ اپنی کتاب میں کہتے ہیں دی میکنگ آف ہیومینٹی میں کہ یورپی ترقی کا ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تہذیب کا اثر تلاش نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں صرف سائنس نہیں جس نے دوبارہ یورپ کو زندہ کیا ہے, اسلام کی تہذیب پہلے دن ہی سے یورپی زندگی پر اپنی چمک ڈال چکی ہے. یہ تب کی بات ہے جب ہم علوم و فنون میں دنیا میں ماہر تھے تو ہم جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے جہالت کا اندھیرا دور کر دیا کرتے تھے. ہم وہاں اپنی وہ ذمہ داری نبھا رہے تھے کہ ہمیں انسانوں کو گائیڈ کرنے کا میسج مل چکا ہے. ہم انسانوں کو اچھائی کا حکم دینے آئے ہیں, انہیں تاریکی سے نکالنے آئے ہیں. 9ویں صدی میں فاطمہ الفیری, یہ ایک مسلم خاتون ہے جنہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کری جس کو جامعہ القرویین بھی کہتے ہیں. اسے ورلڈ اولڈسٹ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے. آپ لوگوں میں تو زیادہ تر لوگ یہاں ایسے بیٹھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہے. وہ ایک اسکالر آف حدیث ہے, ایک محدث ہے. ان کی وائف خاتون فراز الخطیب اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خود ایک محدثہ تھی اور وہ پبلک لیکچر دیتی تھی جس میں مرد اور عورت شریک ہوتے تھے, بچے اور بچیاں شریک ہوتے تھے. یعنی کیا تھا کہ جب ہم علم و فن کے ماہر تھے تو ہمارے پاس ایسی خاتون تھی جو یونیورسٹی بھی بنا رہی تھی اور ایسی خاتون تھی جو درد بھی دے رہی تھی. وہ دین میں بھی مہارت رکھتے تھے, وہ دنیا میں مہارت رکھتے تھے. آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا ہے؟ پیو ریسرچ نے 2016 میں سروے کیا تھا, اس کی رپورٹ انہوں نے پبلش کری. انہوں نے بتایا کہ دنیا کے سارے مسلمانوں میں, ورلڈ وائڈ مسلم میں جتنی بھی عورتیں ہیں اس میں 43% ایسی خاتون ہیں جن کو اسکولنگ ملی ہی نہیں ہے, ان کو کوئی فارمل اسکولنگ نہیں ملی ہے. 30% ایسے مسلمان مرد ہیں جن کو فارمل اسکولنگ نہیں ملی ہے. یہ 13 پوائنٹ کا گیپ ہے ایجوکیشن میں ہمارا. کچھ آگے بتاتے ہیں کہ کچھ حد تک اب کم ہو گیا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے سب سے کم گیپ کس کا ہے؟ سب سے کم گیپ ہے یہودیوں کا. وہ صرف ایک ہے, جسٹ 1 پوائنٹ گیپ ہے یہودیوں کا. ہمارا 13 ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عباسی خلیفہ مامون رشید ایک مثالی معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے, ایک فیوچر کی آئیڈیلسٹک سوسائٹی قائم کرنا چاہتے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ یہ کام وہ تبھی کر سکتے ہیں جب وہ تمام سائنٹیفک علوم کو اور تمام بڑے بڑے علماء کو اور اسکالر کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں. اس کے لیے انہوں نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. اس کا نام تھا بیت الحکمہ. اس بیت الحکمہ میں انہوں نے فراز خطیب آگے لکھتے ہیں کہ وہ بیت الحکمہ اکیلے یونیورسٹی تھا, اکیلے لائبریری تھا, اکیلے وہاں ٹرانسلیشن انسٹیٹیوٹ تھا اور وہاں ریسرچ لیب بھی تھی. وہ چاہتے تھے مامون رشید کی دنیا بھر سے سارے اسکالر کو اکٹھا کر کے وہ وہاں پر ایک ایسا علم اور ایک ایسی ایجادات کر سکے جس سے تمام بنو نوع انسان کو فائدہ ہو. خیر انہوں نے ایسا کرا. اور فراز خطیب آگے لکھتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بیت الحکمہ میں کسی کتاب کا ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا تو اس دنیا کہا گیا کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی کتاب کا اصلی زبان سے ٹرانسلیشن عربی میں کر دے گا تو اسے کتاب کے وزن کے مطابق سونا دیا جائے گا. میں ڈاکٹر سید علی مشرف جاتی صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے ایک یونیسیف کا ڈیٹا کوٹ کرا تھا, میں یہاں کوٹ کرتا ہوں. کل تک مسلمان اس لیے جب تعلیم کی اہمیت سمجھتے تھے وہ علم و فن کے ماہر تھے کیونکہ وہ تمام زبانوں کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے, وہ علم سیکھنے کے شوقین تھے. جتنے ٹائم پیریڈ میں 22 عرب ممالک نے مل کر 335 کتابیں ٹرانسلیٹ کری تھی, اکیلے اسرائیل جیسے چھوٹے ملک نے 15,000 کتابیں ٹرانسلیٹ کری تھی. یہ آپ کی حقیقت ہے. آپ سوچیں کتنے ٹائم میں 22 عرب کنٹریز مل کر کے 335 بکس ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اتنے ہی ٹائم میں اسرائیل نے 15,000 سے زیادہ کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی. تو کیا ہوا؟ مسلمان علم کے اس قدر شوقین تھے کہ جب وہ کسی بھی کتاب کا ٹرانسلیشن کرا رہے تھے تو وہ اس کے بدلے میں اس کتاب کے وزن کے برابر کا سونا دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ انڈین ایکسپریس کی 2017 کی رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں بسنے والی ساری قوموں میں مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ اپنا پیسہ کھانے میں خرچ کرتی ہے. اور بھی قوموں میں خرچ کرتی ہے لیکن سب سے زیادہ اپنا پیسہ جو کھانے میں خرچ کرتی ہے وہ مسلمان قوم ہے, اور قومیں ایسا نہیں کرتی. اور اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے, میں ایک مسلم میجورٹی ایریا سے آتا ہوں جہاں لاکھوں کی آبادی مسلمان ہیں. ہم جس اور بھی نکلتے ہیں نا وہاں پہ کھانے کی ہی دکانیں ہوتی ہیں, وہاں لائبریری نہیں ہو سکتی, وہاں کوئی تعلیم کی بات نہیں کرتا.
ایک مسئلہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم کے لیے جتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں، جب تک تعلیم کا کلچر عام نہیں ہوگا، جب تک پڑھنے والوں لوگوں کے اندر تعلیم کا شوق نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ جو میں نے بھی آپ کو عورتوں کے آنکڑے بتائے ہیں کہ کتنی مسلمان مہیلائیں کتنا اسکول نہیں گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دینے کے علاوہ ماں باپ کا وہ حق ہے جسے شیخ احمد حلوسی نے اپنی کتاب دا ایسنس آف مین میں مولا علی کی قول سے نقل کیا ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی آنے والی نسل کو اس وقت کے مطابق تیار کرو، ایجوکیٹ کرو جس میں وہ زندہ رہیں گے، نہ کہ اس وقت کے مطابق جس میں وہ زندہ رہ سکیں۔ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تعلیمی بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج ایسے مسلمانوں کو، ایسی تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو بیکار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں کرنے کو۔ تو 21 سینچری کی اگلی ڈیبیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہائر آرڈر ایجوکیشن کیا ہو سکتی ہے، 21 سینچری ایجوکیشن کیا ہو سکتی ہے، اور اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے کچھ ڈائمینشن سے پہلا ڈائمینشن اگر وہ یہ ہے کہ جب لوگ انٹلیکچولی ڈیولپ ہوں، تو دوسرا ڈائمینشن وہ یہ ہے کہ لوگ مورلی بھی ڈیولپ ہوں۔ یعنی جب آپ اپنی قوم کو فزیکلی ٹرین کریں، اپنی قوم کو اکیڈمیکلی ٹرین کریں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے قلب کو، اس کے دل کو، اس کے اخلاق کو، اس کی روحانیت کو بھی ٹرین کریں۔ ہم اس لیے پیچھے ہیں، ہمیں دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے، اس لیے پیچھے ہیں۔ جب آپ دین اور دنیا پیچھے ہو گئے ہیں تو اسلام سے تعصب رکھنے والے اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، جس میں ابن براق، علی سینا اور ایک کریگن جس نے کتاب لکھی تھی دا پروفیٹ آف ڈوم، تباہی کا پیغمبر، بربادی کا نبی۔ جب وہ کتاب میں نے پہلی بار پڑھی تو میں بڑا بے سکون ہو گیا تھا، مجھے سکون نہیں تھا، کیونکہ اس کتاب میں قرآن کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انسانیت نہیں، وہ بربادی اور تباہی کے نبی تھے۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسی شخصیت قیادت عطا فرمائی۔ میری بک شیلف میں اس وقت شیخ الاسلام کا پیس کریکولم موجود تھا۔ میں آپ سے بات کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک نیم ایسا بھی ہے کہ ہم جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے اور ہماری ذات کو، ہماری بات کو الگ الگ پاتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بھی کوئی انہیں جتنا جانتا ہے وہ انہیں اتنا پہچانتا ہے، اور جو انہیں جتنا جان کر جتنا پہچانتا ہے وہ ان سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ شیخ الاسلام کا اسلامک پیس کریکولم اس بات کا حق ادا کرتا ہے۔ ان کی اسلام سرونگ آن ہیومینٹی، اسلام آن لو اینڈ نان وائلنس، اسلامک کریکولم آن پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، ماڈرن سائنس اینڈ اسلامک اسپرچولیٹی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔